आना हो गई, उसके थन दूध से भर गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूध दोहते रहे, निकालते रहे, प्याले भरते रहे। उम्मे माबद के घर में जितने प्याले थे सब दूध से भर गए। और उस दिन उम्मे माबद कहती है, मेरी सारी बकरियां मिलकर जो दूध नहीं देती थी, मेरी कमजोर बूढ़ी बकरी ने उतना दूध एक रात में दिया था। वो दूध खुद भी पिया, सारों को पिलाया। बल्कि उम्मे माबद कहती हैं, मैंने अपने मोहल्ले के सारे लोगों को दूध भेजा, फिर भी मेरे घर में बचा रहा। ये रात का क़याम था मेरे आका का। दूसरी सुबह हुई, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने आगे के सफ़र पर रवाना हो गए। लेकिन उम्मे माबद का दीवानापन अब यहाँ उरूज पर आया। अब ये वरेफ्ता हो चुकी थी। एक रात का क़याम था मेरे आका का। शोहर आए, शोहर उम्मे माबद के आए, कहा, है उम्मे माबद, घर में भीनी भीनी खुशबू कहाँ से आ रही है? ये हल्की हल्की रोशनी कहाँ से आ रही है? घर में कुछ तो बदला बदला सा दिख रहा है। उम्मे माबद ने कहा, क्यों ना बदला बदला दिखे, कल रात एक अजीब सा मेहमान हमारे घर आया था, बहुत अजीम मेहमान था। अब जो मुझे अर्ज करना है वो उम्मे माबद के अल्फाज हैं। पूछा, कौन आया था? इत्तेफाक की बात है, उम्मे माबद ने हुजूर का नाम ही नहीं पूछा था। कौन है आप, ये पूछा ही नहीं था। वो सबसे पूछती थी लेकिन हुजूर से पूछा ही नहीं था, क्योंकि वो उस वक्त बड़ी शर्मिंदा थी कि घर में कुछ नहीं है। उसने थोड़ी देर सोचा और अपने से ही नाम खुद बना लिया। अपने शौहर से कहा, कल रात जो आया था उसका नाम मुबारक था। कल जो आया था उसका नाम मुबारक था। अरबी में कहते हैं बरकत देने वाले को मुबारक। अपने से नाम रख लिया। कहा, अच्छा मुबारक आया था। शौहर ने कहा, मुबारक कैसा था? उम्मे माबद ने कहा, बस ना पूछो कैसा था। दूर से देखो तो ऐसा लगता है करीब है, करीब से देखो तो ऐसा लगता है कि हुस्न का सारा निज़ाम इसी चेहरे में जमा है। और जब वो बात करे तो उनके ज़ुबान से मुश्क अंबर की खुशबू आए। जब वो मुस्कुराए तो दांतों से ऐसी रोशनी के घर में उजाला हो जाए। जब वो पानी पिए तो ऐसा लगे कि पानी उतरता हुआ गले से नज़र आए। और अपने हाथ किसी से मिलाए तो ऐसे लगे जैसे रेशम का कपड़ा किसी में रखा गया हो। उनके हर अज़ू को, उनके जिस्म को, उनके जमाल को वो बयान करती रही। मेरे पास अल्फाज नहीं है मेरे अजीज़ों। उम्मे माबद की हदीस पढ़ो, आंखें भीग जाती हैं। मेरे नबी का जमाल वो बयान करती रही। अब अबू माबद जो शौहर है वो कहते हैं, बस कर उम्मे माबद, इतनी तारीफ तो आज तक मैंने पूरे अरब में किसी की नहीं सुनी। शेर व शायरी करने वाले भी इतनी तारीफ नहीं करते जितनी तारीफ तू कर रही है। अब उम्मे माबद से कहा, अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि उस मुबारक से एक बार जरूर मिलूंगा, उस मुबारक से एक बार ज़रूर मिलूंगा। कहा, उस मुबारक का ना मैंने पता पूछा ना एड्रेस पूछा, वो कहाँ से आया था कहाँ गया ये भी मुझे नहीं मालूम। ये दो लोग ऐसे हैं मेरे अजीज़ों। ये उम्मे माबद जो हुस्न जमाल को मेरे आका का बता रही हैं। हुस्न यूसुफ अलग है, हुस्न मुस्तफ़ा अलग है। मैं यहाँ हुस्न की बात कर रही हूँ। इसी हुस्न को तलाश करते करते वो ज़िंदगी बीता गई। अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगी, ए बारे इलाहा, जो मुबारक आया था उस तक एक बार मुझे रसाई दे दे, किसी भी तरह पहुँचा दे। एक बार ऐसा हुआ कि वो बकरियाँ चराते हुए निकली, बकरियाँ बहक गई, भटक गई। एक बकरी इधर एक बकरी उधर, चलती चलती बकरियां दौड़ा रही उम्मे माबद को। ये बकरियां दौड़ाती दौड़ाती मदीने तक ले आई। शहर करीब आ गया। अब उम्मे माबद रोने लगी कि अगर शहर में घुस गई, मेरी बकरियां दाखिल हो गई तो छोटी छोटी गलियां हैं, मैं कहां से पकड़ पाऊंगी, किस बकरी को ढूंढ पाऊंगी? खुले मैदान में जमा तो कर सकती हूं, अब गलियों में बकरियां गई तो कहां से ढूंढूंगी? रोने लगी। लेकिन मदीना आ गया और बकरियां शहर में दाखिल हो गई, सब इधर एक उधर एक गलियों में। अब उम्मे माबद का रोना, हिचकियां बंध गई, अब रोने लगी। एक बात मैं आपको बता दूं कि हुजूर का दीदार उसी वक्त होता है जब किसी का दिल रोता है। जब किसी का दिल रोने लगता है वो मुस्तफ़ा का दीदार हो जाता है। इसीलिए कहा है, मोहम्मद को हम गम गुसारों में ढूंढो, मोहम्मद को हम गरीबों में ढूंढो। अजीज़ा ने गिरामी, उम्मे माबद रोने लगी। इत्तेफाक की बात है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का गुज़र वहाँ से हो रहा था। हज़रत अबू बकर ने देखा और पहचान लिया, यह हमारी मेहमानी करने वाली वही खातून है जो मक्का से मदीना आने के वक्त बीच रास्ते में थी। देखा, आपने पहचान लिया। पूछा, उम्मे माबद यहाँ कैसे? वो भी चौंक गई। अरे तू वही मुबारक के साथ आने वाला साथी था, तू यहाँ कैसे? कहा, मैं तो यहीं रहता हूँ। उम्मे माबद ने कहा, वो मुबारक कहाँ है? वो मुबारक कहाँ है?
حضرت ابو بکر نے کہا کون مبارک؟ کون سے مبارک کی بات کر رہی ہو؟ کہا وہی مبارک جو تیرے ساتھ آیا تھا، ایک رات میرے گھر قیام کیا، ایک رات میرے گھر قیام کیا تھا۔ صدیق اکبر مسکرائے اور کہا اچھا تم نے ان کا نام مبارک رکھا، اللہ نے تو ان کا نام محمد رکھا ہے، وہ محمد ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ام معبد کو لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسے ہی وہ اپنے آنکھوں سے دیکھنے لگی، پھوٹ پھوٹ کر کے رونا شروع کیا۔ کہا اے اللہ اب میری ساری بکریاں ختم ہو جائیں، اس لیے کہ میری زندگی کا مقصد مجھے مل گیا، اس چہرے پاک کو دیکھنا میرا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے حساب اس خاتون کو عطا کیا۔ جانتے ہو وہی بوڑھی بکری، وہی ہڈیاں نکالی ہوئی بکری جو دودھ دینے کے لائق نہیں تھی، موت کا انتظار کر رہی تھی، پورے زمانے مصطفیٰ میں پورے محلے کو دودھ دیتی تھی، زمانے ابو بکر صدیق میں دودھ دیتی رہی، زمانے عمر فاروق میں دودھ دیتی رہی، زمانے عثمان ابن عفان میں جا کر کے اس بکری کا انتقال ہوا۔ عزیزان گرامی، یہ تھی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی کیفیت کہ جو ایک بار دیکھ لے وہ زندگی پھر اسی حسن کی یاد میں گزارتے، اسی حسن کی یاد میں گزارتے۔ ارے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حسن دیکھا تھا، لیکن دیکھا اس کے بعد لے جا کر کنویں میں ڈال دیا۔ زلیخا نے دیکھا لیکن اپنی شادی کرنے کا خیال کیا، جیل میں پہنچا دیا۔ بادشاہ نے دیکھا، وزیر بنا لیا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جس نے حسن دیکھا وہ حضور کو خریدنا نہیں چاہا، بلکہ جو دیکھا وہ اپنے آپ کو بیچ دیا۔ یہ صحابہ نے کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر کے لوگ کیا کر رہے تھے؟ بولی لگا رہے تھے، یہ یوسف کو ہمیں خریدنا ہے، یہ حسین ہے، یہ جمیل ہے، بہت خوبصورت ہے۔ کوئی 100 اشرفیوں کی بولی لگا رہا ہے، کوئی 1000 کی بولی لگا رہا ہے، کوئی 10,000 کی بولی لگا رہا ہے۔ یوسف کو مجھے خریدنا ہے۔ خریدنے والوں کی دوڑ ہے مصر میں، لیکن یہاں مدینے کا بازار ہے، یہاں صدیق اکبر بھی مالدار ہے، عثمان ابن عفان بھی مالدار ہے، عبد الرحمن بن عوف بھی مالدار ہے، ایسا مالدار کہ اس زمانے کے کروڑ پتی نہیں ارب پتی بھی ان کے مال تک نہیں پہنچتے، لیکن یہ مصطفیٰ کو خریدنے نہیں آئے بلکہ اپنے آپ کو اپنے مال سمیت مصطفیٰ کے بازار میں بیچنے کے لیے آئے ہیں۔ صدیق بھی کہتے ہیں آقا میرے ہر عضو پر، میرے ہر مال پر آپ کا اختیار ہے۔ عثمان بھی کہتے ہیں میرے ہر نفس پر آپ کا اختیار ہے۔ یہ صحابہ ہی کا تو نعرہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یہاں اپنے آپ کو بیچا جا رہا ہے، ارے وہاں نبی کو ہی خریدنے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک حسن خریدا جا رہا ہے اور ایک حسن پر اپنی جان فدا کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کا ہم کو سہارا لینا پڑتا ہے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت اس کی ترجمانی کرتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ اس کو سمجھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار تھوڑی گاڑی اردو میں ہوتے ہیں، لیکن جب سمجھ جاؤ تو ایمان میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، اب یہاں پر میں بتاتا ہوں یوسف علیہ السلام کا حسن ہے، یوسف علیہ السلام کا حسن ہے۔ نمبر 1 حسن یوسف، اس پر کیا ہوا؟ کٹ گئیں عورتوں نے جان بوجھ کر کے کاٹا۔ کیا جان بوجھ کر کاٹا؟ واقعہ میں نے سنایا، زلیخا نے بلایا، اچانک کہا کہ لیمو کاٹو، عورتوں کے ہاتھ سے لیمو گر گیا اور کٹا کیا؟ اب اس کو مجھے بتائیں، عورتوں نے کاٹا یا خود کٹی؟ کٹ گئی۔ ارے میاں جان بوجھ کر کے کاٹنا الگ بات ہوتی ہے، اس کے لیے ہمت کی بات ہے، جگرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہاں انجانے میں کٹ جائے الگ معاملہ ہے۔ حسن یوسف کو دیکھتی رہی اور کٹ گئی ان کی انگلیاں، لیکن کس کی انگلیاں کٹی؟ عورتوں کی۔ کہاں کی عورتیں؟ مصر کی عورتیں۔ عورتوں کی بھی کیا کٹی؟ انگلیاں۔ 5 چیزیں اعلیٰ حضرت نے ایک مصرے میں بیان کی۔ پہلا والا جو مصرع ہے کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ 5 چیزوں کو توجہ دو، کس پر کٹی؟ حسن یوسف پہ، یوسف علیہ السلام کے حسن پر۔ عورتوں نے، مردوں نے نہیں، عورتوں نے۔ کہاں کی عورتیں؟ مصر کی عورتیں۔ کیا کاٹی؟ انگلیاں کاٹی، یعنی خود کاٹی نہیں، کٹ گئی۔ اب اس کے بدلے میں جب میرے آقا کی بارگاہ آتی ہے، امام اہل سنت فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب یہاں پر مصر کی عورتیں نہیں، مردان عرب،
جو عرب پوری دنیا میں مرکزیت رکھتا ہے، وہاں کے عرب جنگجو اور بہادر مانے جاتے ہیں، یہاں کے عرب یا رسول اللہ اب مردان عرب، زنان مصر نہیں، مصر کی عورتیں نہیں، یا رسول اللہ یہاں عرب کے مرد اور وہاں حسن پر کاٹتی ہیں، حسن پر کاٹتی ہیں، آقا یہاں تو صرف نام پر کاٹتی ہیں، یہاں صرف نام پر کاٹتے ہیں، عورتیں نہیں مرد۔ اور پھر کیا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں انگلیاں کاٹی، آقا یہاں تو گردن کاٹ لیتے ہیں اور وہاں کٹ جاتی ہیں انجانے میں، آقا یہاں تو جان کر کے دیکھ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ تیرے حسن کا حال یہ ہے کہ یہاں مرد عرب کے اپنا سر کٹانے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ پھر وہ کہتے ہیں جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ صحابہ وہی ہیں جو سولی پر چڑھائے جاتے تھے، ان کی انگلیاں کاٹی جا رہی، ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، آنکھوں میں سلائیاں پھیری جا رہی ہیں، کان کاٹے جا رہے ہیں اور ہاتھوں پیروں کا مسئلہ کیا جا رہا ہے، تب بھی وہ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ رسول پاک سامنے نہیں ہیں، حسن کو دکھایا نہیں جا رہا ہے کہ دیکھیں تو انگلیاں کٹ جائیں پتہ نہ چلے، ہونٹ کٹ جائے پتہ نہ چلے، آنکھوں میں سلائیاں پھر جائیں پتہ نہ چلے، نہیں میرے آقا مدینے میں ہیں، صحابی رسول باندھے گئے مکہ میں، صرف نام مصطفیٰ پر سولی پر چڑھ گئے، ہونٹ کٹ گئے، آنکھوں میں سلائیاں پھر گئی، انگلیاں کٹ گئیں، ناخن پکڑ سے کھینچے گئے، پھر بھی یہ کہتے ہیں مکہ والوں نے کہا اے خبیب اے خباب کیا اچھا ہوتا تمہاری جگہ تمہارا رسول ہوتا۔ جلال آیا، کہا اسی وقت جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دیں۔ یہ صحابہ کا نعرہ تھا۔ کہتے ہیں تم کہتے ہو میری جگہ نبی ہوتے تو اچھا ہوتا، سن اے نادان میں رسول پاک میں اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گوارا کروں گا، لیکن میرے مصطفیٰ کے تلوے ناز پر کانٹا بھی چھپے میں گوارا نہیں کرتا۔ یہ حسن مصطفیٰ کی بات ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن وہ ہے میرے عزیزو، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس حسن کا حال ہی الگ ہے، اس حسن کی بات ہی الگ ہے۔ میرے آقا کا حسن وہ تھا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے گلشن میں گلاب ہے، جیسے گلشن میں گلاب ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا ساری دیکھتی ہے باغیچے میں گلاب کھلا ہے نا، باغیچے میں گلاب کھلا ہے۔ ایک گلشن کس کو کہتے ہیں؟ باغیچے کو۔ باغیچے میں موگرا بھی ہے، چمپا بھی ہے اور گلاب بھی ہے، چمیلی بھی ہے، لیکن جب گلشن میں گلاب کھلتا ہے سب سے حسین لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عجیب فکر رکھتے ہیں، عشق رسول میں ڈوب کر کہتے ہیں دنیا نے دیکھا ہے گلشن میں گلاب کھلتا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی ذات تو وہ ہے کہ ایک گلاب ہے سارا گلشن اسی میں کھلا ہوا ہے۔ یہاں گلاب گلشن میں دیکھے ہیں ہم، گلاب میں گلشن دیکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ آنکھیں ایک پھول کی ترجمانی کر رہی ہیں، بینی مبارکہ ایک پھول کی ترجمانی کر رہی ہیں، آپ کے لبھائے ناز ایک پھول کی ترجمانی کر رہے ہیں، چہرے اقدس میں الگ الگ ایک رنگت ہے، اور اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں تو ایک گلاب میں سارا گلشن سمایا ہوا ہے، حسن یوسف ہے۔ عزیزان گرامی، یہ یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات تھی۔ جہاں آپ دوسرے نبیوں کو جو کمالات دیے گئے، ان کمالات کا اگر میں ذکر کروں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں۔ پرندہ زندہ ہوتا ہے نا، اڑتا بھی ہے، دیکھتے ہیں چین چین بھی کرتا ہے، کائیں کائیں بھی کرتا ہے، جانتے ہیں پرندے، اور پرندے کیا کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی بتاتی ہیں، قرآن میں بھی ہے، سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، وہ سمجھتے تھے۔ تو کوئی اگر یہ سوال کرے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جانتے تھے یا نہیں، ارے نادان، یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے، وہ ساری مخلوق کے رسول ہیں، اگر اپنے تمام مخلوقات کی زبان نہ جانے تو وہ رسول کیسے ہیں؟ ہر ایک کی بولی جانتے تھے۔ ہاں اگر واقعات کی روشنی میں چاہتے ہو تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، ہمیں تو واقعہ ملا، سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات سن رہے تھے،
हुदहुद की बात सुन रहे थे, कुरान में है, परिंदों की बोलियां सुन रहे थे, लेकिन मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने के बाहर जब एक जंगल के किनारे जाता था, हमेशा मुझे दूर से किसी के सलातो सलाम पढ़ने की आवाज़ आती थी। जब भी गुजरते थे वहाँ से कोई अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह कहता था। मैं घबराता था, इस जंगल में, इस बयाबान में मेरे नबी को कौन सलाम करता है? जिन्नात हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं। एक दिन पूछ लिया, आका इस भरे जंगल में आपको कौन सलाम करता है? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया, कहा ए अली ये पहाड़ देख रहे हो? कहा हाँ। इस पर एक पत्थर है? कहा हाँ। उस पर कोने पर एक जो पत्थर है, वो पत्थर रोज़ाना मुझ पर सलाम भेजा करता है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसका सलाम। अब मैं यहाँ बात बताऊँ, यहाँ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की बोलियाँ जानते थे कुरान, और यहाँ मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम पत्थरों की बोलियाँ समझ रहे हैं। जिस रसूल को वो पत्थर सलाम भेज रहा है, सुना किसने पहले? उस पत्थर की बोली समझी किसने पहले? वो बाबुल इल्म हैदर करार अली मुर्तदा, वो नबी नहीं, उम्मती जब पत्थर की बोली समझता है तो रसूल किसकी बोली ना समझते हो? किस किस की बोली ना समझते हो? परिंदों की बोलियों की बात आई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पत्थर की बोली। एक बात ये भी समझ लें आप, पत्थर तो कभी हमने उड़ते हुए भी नहीं देखा, आवाज़ करते हुए भी नहीं देखा, लेकिन नबी सलाम करते हुए सुन रहे हैं। मस्जिद नबवी में मेरे आका मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे हैं। सहाबा फरमाते हमने देखा पूरी मस्जिद में बच्चे के रोने की जैसी आवाज़ आने लगी। कहीं से कोई बच्चा रो रहा हो, हल्की 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 आवाज़। सहाबा इधर उधर देखने लगे, कहीं कोई बच्चा दिखा नहीं। थोड़ी देर के बाद मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर से उतर आए, मस्जिद के बाहर दरवाजे के तक पहुँचे। वहाँ एक लकड़ी पड़ी हुई थी। ये वही लकड़ी है, ये वही असा है जिसको हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में लेकर खुतबा देते थे। जब मिंबर बन गया तो उस खुद लकड़ी को आपने छोड़ दिया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस लकड़ी को उठाते, अपने सीने से लगाया, अपने कानों के पास लगाया, और फिर उसको पकड़ करके खुतबे के लिए तशरीफ़ लाए। सहाबा ने पूछा, बीच खुतबे में आप उतरे, लकड़ी को उठाया, ये क्या मामला है? हुजूर फरमाते हैं, तुमने जो रोने की आवाज़ सुनी वो इसी लकड़ी की रोने की आवाज़ थी। ये लकड़ी मेरे जुदाई के गम में रो रही थी। जब तक मैं इसको हाथों में रखता था ये खुश थी, सारे लकड़ियों पर फ़ख्र करती थी, और जब मैंने इसे छोड़ दिया तो ये सिसकने लगी, रोने लगी, बिलकने लगी, और इसका रोना मुझसे देखा ना गया। मैं खुतबा छोड़कर मिंबर से उतर आया, मैंने इसको हाथों में उठाया, ये मुझसे कहने लगी, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने मुझे अपने हाथों में रख कर के इज़्ज़त से नवाजा था, मैं दूसरों पर फ़ख्र करती, आका मुझे हमेशा अपने साथ रखें। मैंने इसको अपने साथ रखने की बात कही, ये लकड़ी खामोश हो गई। अजीज़ा ने गिरामी, ये वो रसूल हैं जो बेजान लकड़ी के रोने पर भी मिंबर से खुतबे से छोड़कर नीचे उतर आते हैं। ये खुतबे से लकड़ी की आवाज़ सुन सकते हैं। फिर वो कैसा उम्मती है जो ये कहता है, रसूल उम्मती की आवाज़ नहीं सुन सकते, तू बहरा है, तू गूंगा है, तेरा अकीदा ख़राब है। हमारा अकीदा तो ये है, रसूल अगर लकड़ी के रोने को गवारा नहीं कर सकते, मेरा अकीदा ये कहता है उम्मती रोएगा, मेरा नबी फरियाद रसी के लिए पहुँचेगा, दस्तगीरी के लिए आएगा। यहाँ तुम्हें रहनुमाई हासिल करने के लिए फिर बरेली के ताजदार के पास पहुँचना होगा। वो कहता है आशिक रसूल, हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ से सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, दूर नज़दीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अजीज़ा ने गिरामी वक़ा, ये बोलियां समझने की बात थी। एक बार मक्का मुकर्रमा की ही बात है या मदीने तैयबा की, मक्का में गालिबन लोगों में एक बात मशहूर हो गई कि फ़लाँ एक जगह जो पत्थर है, मूर्ति है, उसका पुजारी है, पूजा करता है। अचानक ऐसा हो गया कि वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बुरे बुरे कलमात कह रहा। कौन? पत्थर, मूर्ति बोल रही थी, मूर्ति बोल रही थी। जो पत्थर की मूर्ति थी उसकी वो पूजा करते थे, इबादत करते थे। मूर्ति बोलने लगी तो सब खुश हो गए, जितने दुश्मन थे, कि हाँ आज हमारा भगवान सही बोला। अब तक तो हम हुजूर के बारे में खुद ही बोल रहे थे, पत्थर बोलने लगा। यहाँ तो डुप्लीकेट बना करके बोलवाया जाता है। आप ये मत समझें कि ये वो ज़माना नहीं था कि पीछे से बैटरी और सेल लगा करके मूर्ति को बुलवाया जा रहा हो। सेल भी नहीं था, बैटरी भी नहीं थी, कोई कनेक्शन भी नहीं था।
ہاں یہاں ہم سنتے ہیں اس طرح سے کہ کچھ خدا ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لیکن انہی لوگوں کو معلوم بھی ہے وہ کہاں جاتا ہے پانی، کہاں جاتا ہے دودھ، جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن مکہ میں جو ہوا وہ حقیقت میں ہوا، پتھر جو بول رہا تھا حقیقت میں بول رہا تھا۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ مشین لگا کر کے بلوایا جا رہا ہو۔ تو صحابہ پریشان ہوئے، جنہوں نے صحابہ سے آ کر کے کہا دیکھو تمہارے محمد کے بارے میں ہمارا خدا کیا کہہ رہا ہے، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹے ہیں معاذ اللہ۔ حضور کے پاس آئے، صحابہ نے کہا آقا ایسا ایسا حادثہ ہو گیا ہے کہ فلاں پجاری کا جو بت ہے اس کا جو خدا ہے وہ بول رہا ہے، وہ بھی آپ کی شان میں برے جملے کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ڈرتے کس بات کے ہو، چلو میں بھی سن لیتا ہوں کیا کہتا، میں بھی چلتا ہوں۔ حضور نے پیغام بھیجا، سارے لوگ جمع ہو گئے، بھیڑ جمع ہو گئی، خدا بول رہا ہے، حضور کی شان کے خلاف بول رہا ہے۔ ان کے لیے تو بڑی دلیل تھی، بڑی دلیل تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ پوچھ لیا ان سے کہ تمہارا جو خدا بولتا ہے وہ سچ بولتا ہے؟ سبوں نے کہا بالکل سچ بولتا ہے، 100% سچ بولتا ہے۔ حضور نے یہ اقرار کروایا سچ بول رہا ہے، کہا بالکل سچ بول رہا ہے۔ اس وقت تک کیوں کہہ رہے تھے وہ؟ اس لیے کہ حضور کے خلاف بول رہا تھا۔ سارے صحابہ کو حضور لیے اور اس بت کے پاس گئے۔ جب پہنچے تو بڑی بھیڑ تھی، بھیڑ ہٹائی گئی۔ جب میرے آقا سامنے آئے تو وہ بت چپ ہو گیا، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے، اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بہت شور تھا، بہت افواہ تھی کہ بولتا ہے بولتا ہے، کچھ بھی نہیں بول رہا ہے۔ کہاں بول رہا ہے؟ کہا صبح سے بول رہا تھا، پتہ نہیں ابھی کیوں خاموش ہو گیا۔ اب پجاری ہون کرنے لگ گیا، اس کو راضی کرنے کے لیے اب چڑھائی شروع ہو گئی۔ اے خدا، اے میرے بھگوان، بول کچھ تو بول، عزت کی لاج رکھ لے۔ جس کے بارے میں بول رہا تھا وہ آ گیا، اب سامنے بول۔ سامنے نہیں بول رہا تھا، کچھ بھی نہیں بولا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پجاری کو کہا تو ہٹ جا، تو ہٹ جا، یہ بول رہا تھا۔ میں کہتا ہوں اے پتھر، کیا تو بول رہا تھا؟ پھر سے بول کر سنا۔ حضور کا حکم ہوا، پتھر کی زبان سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جیسے ہی آپ نے یہ سنا، آپ نے ارشاد فرمایا لوگو تم نے کہا تھا تمہارا خدا 100% سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، اب اس کی بات پر عمل کر لے جاؤ۔ لیکن غصے کے مارے اس بت کو انہوں نے توڑ دیا، مار دیا، ٹکڑے کر دیا۔ اب ہم دوسرا بنائیں گے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ گمراہ ہو گیا۔ کون گمراہ ہوا؟ خدا گمراہ ہو گیا۔ یہ نہیں چاہیے، یہ حضور کی بات کر رہا ہے، دوسرا چاہیے۔ یہ ہے جب کسی کے دل پر مہر لگ جائے وہ حقیقت کو نہیں سمجھتا۔ عزیزان گرامی اوقات، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلوایا کس کو؟ پرندوں کو، جانوروں کو نہیں، پتھروں کو بھی۔ سلیمان علیہ السلام کی فضیلت اپنی جگہ پر کہ ان کو پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو پتھروں اور لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے، لکڑیوں کی بھی زبان جانتے تھے۔ اب آئیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمالات کے اعتبار سے دو چیزیں کہہ کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ یقیناً صبر ایوب کی جب بات آتی ہے اس کا مثل کوئی نہیں۔ ایوب علیہ السلام نے کمال کا صبر کیا ہے، اور صبر کا جب نام آتا ہے تو ایوب علیہ السلام کا نام ساتھ میں آتا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو ایسا نہیں کہ شروع سے بیماری میں رکھا، شروع سے ساری نعمتیں نکال لی، نہیں۔ ایوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے، بہت اولاد والے تھے، کافی بیویاں آپ کی تھیں، 16 یا 27 بیویاں آپ کی کتاب میں شمار کی گئیں، کئی اولاد آپ کی تھی، مویشی تھے، جانور تھے، جائیدادیں تھیں، باغیچے تھے، بہت کچھ تھا آپ کے پاس۔ لیکن ایک بار اللہ تعالیٰ نے آزمائش کا حکم دیا، اب آزمایا جائے۔ پھر ان کے ایک ایک چیزیں غائب کی گئیں، ضائع کی گئیں، ان کے جانور مرے، ان کی اولاد کا انتقال ہوا، ان کی بیویاں فوت ہوئیں، باغیچے ہلاک ہو گئے، جائیدادیں ختم ہو گئی، حتیٰ کہ آپ کے جسم پاک میں بھی بیماری ڈال دی گئی، بہت تیز بخار آپ کو رہتا،
یہاں تک کہ آپ کا جسم گل چکا تھا، اتنی شدت کا بخار آپ کو دیا گیا، لیکن اس وقت تک آپ صبر کرتے رہے، صبر کرتے رہے۔ صبر میں آپ ہی کا تو نام لیا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو وہ صبر ان کا معجزہ تھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو اگر میں بتاؤں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ذات ہے جب وہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، دنیا میں ان کے آمد سے 6 ماہ پہلے ہی ان کے والد کا وصال ہو چکا ہے، انتقال پہلے ہی ہے۔ آپ میں سے سب کے باپ ہوں گے یا ماں ہوں گی، والدین کا سایہ کتنی اہمیت رکھتا ہے جانتے ہیں آپ؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یتیمی کی حالت میں آئے ہیں، وہ یتیم پیدا ہوئے ہیں، عبداللہ کے در یتیم ہیں۔ اپنے باپ کو پیدا ہونے سے 6 ماہ پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرمائی۔ لیکن یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بچے نے آنکھ کھولی، مکہ کا ماحول ایسا تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ماں کے پاس نہیں دور رکھا جاتا تھا۔ اس رواج کے اعتبار سے پہلے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا دوسرے دن ہی حضور کو حلیمہ سعدیہ کی گود میں دے دیا گیا، ماں کے پاس نہیں۔ حلیمہ سعدیہ کے گھر جو مکہ مکرمہ سے بھی تقریباً 150 کلومیٹر کا دور کا سفر ہے، کون بچہ ہے آج دنیا میں جو اپنی ماں سے کو چھوڑ کر پہلے دن سفر کر رہا ہو؟ پہلے دن مجھے یاد ہے جب میں 11 سال کا تھا، مجھے دور پڑھنے کے لیے بھیجا جا رہا تھا، پورا سفر روتا ہوا گیا تھا، ماں کے آنچل سے لپٹ کر کے، باپ کے سینے سے لگ کر کے، بھائیوں کو چھوڑتا ہوا دیکھ کر کے، کون غم کے آنسو نہیں روتا؟ ایک بچہ جو اپنے گھر سے جاتا ہے ہوش و حواس میں، مجھے معلوم ہے میرے عزیزو ہجرت کیا چیز ہوتی ہے، جب چھوڑ کر کے اپنے عزیزوں کو جاتے ہیں۔ اس رسول کو زندگی پاک کو پڑھو، یہ صبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جو پیدائش کے پہلے دن اپنی ماں سے 150 کلومیٹر دور حلیمہ سعدیہ کے ساتھ چلے گئے۔ حلیمہ سعدیہ نے 2 سال اپنے گھر رکھا، دودھ پلایا، اور اس کے بعد واپس لا کر کے بی بی آمنہ کے گھر دے دیتی ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت فرماتی رہیں۔ لیکن یہاں اب گھر میں کون کون ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان۔ خود میرے آقا فرماتے ہیں 6 سال کی عمر ہی تھی کہ حضرت آمنہ کے ساتھ مدینے گئے تھے، جب اس کا نام یثرب تھا، وہ حضور کا ننیال تھا، حضرت آمنہ کے گھر والوں کا، خاندان والوں کا شہر تھا۔ واپسی کے وقت بی بی آمنہ بیمار ہوئیں، تنہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے ساتھ سفر میں ہیں، اور آپ کے والد گرامی کی ایک کنیز ہے حضرت عبداللہ کی لونڈی ام ایمن، ساتھ سفر میں ہیں۔ 3 لوگ سفر پر ہیں، مدینے سے مکہ جا رہے ہیں، 450 کلومیٹر کا سفر۔ 6 سال کی عمر کا بچہ کر رہا ہے اپنی ماں کے ساتھ، بیمار ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی کنیزہ کے ساتھ۔ بیچ میں مقام آتا ہے، مقام ابوا۔ آمنہ کہتی ہیں اب مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہے، اب میری طاقت جواب دے گئی ہے۔ وہیں ماں سو گئیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرہانے کے پاس بیٹھے، کبھی پانی سے منہ پر چھڑکیاں دیتے، کبھی اپنی ماں کا سر اپنی گود پر رکھتے، اور پیشانی کو دیکھا گرم تپ رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں اسی 6 سالہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آمنہ بی بی کی روح قبض انصری سے پرواز کر گئی ہے، سر وہیں رہ گیا، آنکھیں کھلی رہ گئی۔ کون ہے وہ بچہ جو 6 سال کی عمر میں اپنی ماں کی آنکھیں بند کر رہا ہو؟ سفر میں کوئی نہیں، ایک کنیز کے علاوہ خود ہی اٹھتے ہیں اور زمین کو کھودتے ہیں، قبر خود تیار کی، قبر خود تیار کی، ایک کنیز کے سہارے اپنے ماں کے جسم ناز کو اٹھایا، قبر میں دفن کیا۔ ہے کوئی مجھے بتاؤ 6 سال کی عمر میں کوئی تجہیز و تکفین کے انتظام کرتا ہو، کوئی اپنی ماں کا جنازہ اٹھاتا ہو؟ 6 سال کی عمر میں کوئی سفر کا بوجھ اٹھاتا ہو؟ 6 سال کی عمر میں وہ احمد مختار نے اپنی ماں کا لاش مبارکہ اٹھایا اور قبر میں دفن کیا، اور تنہا سفر کر کے واپس مکہ آئے۔ مکہ میں آنے کے بعد یہ صبر کی زندگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میرے عزیزو، صبر ایوب کی داستانیں ہم سنتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے پاس شروع سے بہت کچھ تھا، جائیدادیں تھی، اولاد تھی، بے شمار ان کے پاس مال تھا، مگر مصطفیٰ کریم یتیمی کی حالت میں دنیا سے آئے۔ 6 سال کی عمر پاک میں ماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔
8 سال کی عمر میں جو دادا شفیق تھے، جو دادا نہایت رفیق تھے، آپ کی